बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजर रही होगी। और अल्लाह ताला आपको दुनिया की हर नेमत अल्लाह ताला आपको अता करे और अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियाँ समेटने की तौफीक भी अता करे। और मेरे चैनल पे नए आने वाले उनको चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वो करना नहीं चाहते तो मत कर ले, लेकिन अपने दोस्तों के साथ इस चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें ताकि उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा तो ज़रूर हो और फिर उनको कामयाबी पे सुरूर हो और अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ ढेर सारी अता करे, आमीन। और आइए बढ़ते हैं मज़ीद अशआर की तशरीह की तरफ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस शहर में फितने की बात हो रही है। फितना किस चीज़ का है? माल का है, औलाद का है और इस तरह बीवी का है, औरत का है। तो ये क्या फितने हैं? क्या ये इनको फितने कहाँ गया? ये इनको फितना कहाँ गया? या फितना है या फितना नहीं है? तो या दौर फितना है, फितना की जमा फितने भी है, फितना की जमा फितने भी है, फितनो भी है, फितन भी है। बहरहाल ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते। सबसे पहले शेर की तशरीह की तरफ बढ़ते हैं। ये फितने जिन से एक दुनिया है नाला, इन्हीं से गर्मी बाज़ार भी है। फितना फसाद की जड़, दुनिया नाला, नाला बेखबर या बेजार, ये खफा वो और क्या है? वो खफा है, इन्हीं से गर्मी बाज़ार भी है। गर्मी बाज़ार यानी बाज़ार की गर्मी। बाज़ार की गर्मी क्या है? यानी जिस तरह बाज़ार की गर्मी उन चीज़ों में होती हैं जब लोग मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें वो या जो स्टॉल लगे हुए होते हैं, स्टॉल्स लगे हुए होते हैं, बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं, गाड़ी आ रही होती हैं, लोग खड़े होते हैं। तो वो ज़ाहिरी बात है कि वो जब चीज़ें नहीं बेची जाती या ना लोग ना बेचते तो फिर क्या होता? तो फिर गर्मा गर्मी ना होती, बाज़ार तो फिर वो बंद होते। इसी तरह यानी ये जो दुनिया की जो गर्मा गर्मी है वो दुनिया में फ़साद और मुसीबत और इस तरह ये जो जड़ें हैं या जो मुसीबतें हैं या जो हालात का बदलना है, तो इन्हीं को क्या कहा गया है? इन्हीं ये चीज़ें असल में दुनिया की खूबसूरती बढ़ाती है। बहरहाल इस शेर का मफहूम कुछ यूँ है कि दुनिया के फितनों से लोग बेजार हैं, मगर इन्हीं की वजह से दुनिया की जो रौनक है, जो खूबसूरती है, वो कायम व दायम है। शायर शेर में कहना ये चाहते हैं कि शायर ने एक अलमगीर सदाकत हमारे सामने रख दी है। और वो कौन सी सदाकत रखी हुई है? वो कहते हैं कि यार दुनिया में जो माल है, औलाद है, औरत है, गरज सब चीज़ें, यह बहुत सारी चीज़ें, वो मुख्तलिफ़ किस्म हैं, इनके मुख्तलिफ़ रंग हैं, इनके मुख्तलिफ़ कलर हैं और किस्में हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं या किस्में? वो क्या बताते हैं? यानी मुख्तलिफ़ रंग के फितने मौजूद है। क्या फितने मौजूद है? यानी माल का फितना, औलाद का फितना, औरत का फितना। क्या ये फितनों से कम चीज़ें हैं? नहीं, ये फितनों से कम चीज़ें बिल्कुल है ही नहीं। बल्कि माल के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं? माल के लिए लोग क्या करते हैं कि माल के लिए सारे लोग वो यानी बज़ोर शमशीर या वो बज़ोर बंदूक वो क्या करते हैं, या ज़ोर की वजह से ताकत को आजमाते हैं, पैसा वो चलाते हैं और फिर क्या करते हैं? वो ज़मीनें लोगों से लेते हैं ताकि वो माल के लिए सब कुछ करते हैं, ताकि वो उनके पास माल आ जाए, उनके पास पैसा आ जाए। लेकिन ये ज़िंदगी क्या है? इस दुनिया में इंसान जो आया हुआ है, और वो जब आया हुआ था, इनको भेजा गया है, तो फिर ये जब कल इस दुनिया से चला जाएगा या जा रहा होगा, तो क्या इनके पास माल होगा? क्या ये इनका कफन क्या माल से भर दिया जाएगा? क्या इनका कफन पैसों से भर दिया जाएगा? क्या वो अपने साथ क्या वो लाइट वगैरह ले जाएगा? क्या वो अपने साथ क्या कफन में वो पैसे भर के ले जाएंगे? क्या ये चीज़ें उनके काम कब्र में आ जाएंगी? नहीं, उनके साथ उनके अमाल होंगे। जब उन्होंने पैसे अल्लाह की राह में खर्च किए हुए होंगे, उन्होंने माल को अपनी ज़िंदगी और इस तरह आखिरत का अगर उन्होंने कुछ न कुछ अगर वो ज़ख़ीरा जमा किया हुआ होगा, तो उनके उनके काम यही चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें उनके काम आएंगी। तो इसी तरह आपको ये बताया जाता है कि ये फितने हैं, मगर हकीकत में क्या है? और जिनकी वजह से दुनिया के लोग सख्त नाला हैं, बेजार हैं, परेशान हैं। मगर हकीकत की निगाह से, अगर हकीकत की नज़र से देखा जाए, तो इन्हीं फितनों की वजह से दुनिया की जो गहमा गहमी है, रौनक है और चहल पहल है, वो इन्हीं की वजह से कायम दायम है। कुरान पाक ने भी माल और औलाद को बड़ा फितना करार दिया है। कुरान पाक ने भी माल और औलाद को बड़ा फितना करार दिया है। फिर बड़ा फितना क्यों करार दिया है? ये बात सच भी है, ये बात भी सच है कि माल, औलाद और औरत तीनों फितने हैं, लेकिन इनके बगैर ज़िंदगी बेरंग और बेफीकी है। मतलब इसका क्या है कि ये जो दुनिया की जो चीज़ें हैं, जो माल है, औलाद है, औरत है, यानी बहुत सारे लोग क्या करते हैं? औलाद के लिए बहुत कुछ करते हैं। औलाद के लिए वो
حرام اور حلال و جائز نہیں دیکھتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بس اپنی اولاد کی پیٹ بھرنے کے لیے وہ بس پیسہ جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ پیسہ ان کے کام آئے گا؟ کیا یہ پیسہ جب قیامت کے دن جب یہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی پھر ایسا ہوگا، یعنی ان کی وجہ سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد بھی فرمایا ہے، اور بہت سارے ارشادات ہوں گی، لیکن کہ ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پوچھتے ہیں کہ آپ کی نگاہ میں غریب کون ہے؟ تو جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین فرماتے ہیں کہ ہماری نگاہ میں تو غریب یہ ہے کہ ان کے پاس پیسے نہ ہوں، کپڑے نہ ہوں، مکان نہ ہو، یہ چیزیں ان کے پاس نہ ہو، تو ہماری نگاہ میں کیا ہے؟ وہ فقیر ہے، وہ ہماری نگاہ میں وہ غریب ہے۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ غریب ایسا نہیں ہے، غریب وہ ہے کہ جب قیامت کے دن وہ جب بہت سارے اعمال کے ساتھ وہ حاضر ہو جائے گا، حاضر کیا جائے گا، ان کی نیکیاں اتنی ہوگی کہ اگر وہ پہاڑوں جتنی ان کی نیکیاں ہوں گی، بہت سارے وہ ان کے نیک اعمال ہوں گے، لیکن جب وہ آئے گا ان سارے اعمال کے ساتھ، لیکن انہوں نے کسی کا حق چھینا ہوا ہوگا تو ان سے ان کا مال لیا جائے گا، چھین لیا جائے گا۔ پھر یہ ہوگا آخر میں جب ان کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور وہ بالکل فقیر رہ جائے گا، وہ بالکل مسکین رہ جائے گا، ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا کہ وہ دینے کے لیے، اور یا اسی طرح اپنی جان چھڑانے کے لیے اور اپنی جان کی نجات کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہیں رہے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ آخر میں یہ ہوگا کہ وہ اور لوگوں کے جو گناہ ہیں وہ سارے گناہ ان کے اوپر انبار کیے جائیں گے، اور یہ بیچارے انسان جو ہے وہ اسی طرح وہ بغیر بے یار و مددگار رہ جائے گا، ان کے پاس کوئی چیز یعنی جان چڑھانے کی نہیں رہے گی، مطلب یعنی ساری نیکیاں ان کی ختم ہو جائیں گی، اور پھر یہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا غریب یہی انسان ہے، سب سے بڑا مسکین یہی انسان ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو مال ہے، اسی طرح جو عورت ہے، اسی طرح بہت سارے لوگ یعنی کیا طریقے اختیار نہیں کرتے۔ اس دنیا کا جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جس طرح سوچو گے ویس طرح ہوگا، اسی طرح ہوگا۔ اگر تم اچھا سوچو گے، دوسرے انسان کے لیے اچھا سوچو گے، اچھا بننے کی کوشش کرو گے، ان کو فائدہ دینے کی کوشش کرو گے، تو کیا وہ آپ کی اولاد وہ بھوکے مارے وہ مر جائے گا؟ وہ نہیں مرے گا، بلکہ آپ کی جو اولاد ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور سسٹم، ان کے لیے ایک ایسا سسٹم بنائے گا کہ آپ کی اولاد وہ بغیر وہ رزق نہیں رہے گا، بلکہ آپ کی سوچ ایسی ہونی چاہیے کہ آپ دوسرے اولاد کو، اور لوگوں کی جو اولاد ہے، ان کی اولادیں ہیں، ان کی اولاد کو بھی اپنی اولاد جیسی اگر آپ متصور کر لیں تو، یا تصور کر لیں، خیال کر لیں کہ یار یہ جو ان کی اولاد ہے یہ بھی میری اولاد ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ انسان وہ نیک اعمال کرے گا، اور نیک اعمال جب یہ کرے گا اور پھر رزق کا جو صحیح طریقہ ہے وہ چنے گا، تو ظاہری بات ہے کہ اچھا طریقہ جو ہوگا تو وہ اچھا طریقہ وہ اچھا ہی ہوگا۔ تو اسی طرح شعر کی تشریح مکمل ہو گئی ہے کہ شعر میں شعر کہنا یہ چاہتے ہیں، ایک دفعہ پھر اگر آپ کو میں ایک دوسرے طریقے سے اس شعر کی تشریح سنا دوں کہ یہ جو دنیا میں فتنے فساد برپا ہوتے ہیں، انقلابات ہوتے ہیں، انقلابات آتے ہیں دنیا میں، جن سے کچھ لوگ تو تنگ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ کیا ہو جاتے ہیں، کچھ بگڑی ہوئی صورت پر حال کو جب دیکھتے ہیں، روتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، پھر ظاہری بات ہے کہ ان کے ساتھ برا ہو رہا ہوگا۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اب اولاد کے لیے، مال کے لیے اور پیسوں کے لیے، یا اسی طرح سونے کے لیے، اس طرح تیل کے لیے، بہت ساری چیزیں ہیں، ان کے لیے لوگ کیا نہیں کرتے ہیں، لیکن انہی کے باعث دنیا کے جو بازار ہیں وہ گرم ہے اور ان کی رونق ہے۔ اگر دنیا میں یہ نشیب و فراز نہ ہوتے، دنیا میں یہ چہل پہل نہ ہوتے، اگر دنیا میں یہ فساد اور یہ جنگیں نہ ہوتی، اگر دنیا میں ہر وقت امن و سکون ہوتا، کوئی تبدیلی واقع نہ ہوتی، انسانی زندگی میں کوئی مزہ نہ ہوتا، انسانی زندگی پھر بے لطف ہو جاتی، زندگی بے حد رکی پیکی ہوتی، اور انسان اس یکسانیت اور یہ جو ایک طرح کا ماحول بنا ہوتا، تو پھر ظاہری بات ہے کہ انسان اسی زندگی سے تنگ آ جاتا، پھر کیا ہو جاتا؟ تنگ آ جاتا۔ تو اس لیے یہ کہنا بھی یعنی یہ ظاہری بات ہے کہ یہ فتنے فساد اور یہ جو تنگی ہے، ترشی ہے، جو بھی کچھ ہے وٹ ایور، زندگی کو یہ خوبصورتی بخشتے ہیں۔ اس شعر کی تشریح مکمل ہو گئی ہے، اگلے شعر کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس انسان میں سب کچھ ہے پنہا، مگر یہ معرفت دشوار بھی ہے۔ اس انسان میں سب کچھ پنہا مطلب پوشیدہ، چھپا ہوا، مضمر، مگر یہ معرفت دشوار بھی ہے۔ معرفت پہچان، یعنی یہ پہچانا، یعنی اس انسان کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہے، لیکن اس انسان کے اندر، اس انسان کے نہا خانے میں، دل کے نہا خانے میں، یا اسی انسان کو سمجھنا
کہ انسان کو مگر اس کی پہچان بڑی مشکل ہے. یعنی انسان میں بے شمار راز موجود ہے، بے شمار راز موجود ہے، بہت ساری اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کوالٹیز رکھی ہوئی ہے، مگر انسان ان کوالٹیز کو پہچاننا انسان کے لیے بڑا مشکل کام ہے. مگر اس کی پہچان بڑی مشکل ہے. کہ پہچان کس طرح مشکل ہے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی پہچان انسان کے لیے مشکل اس طرح سے ہے کہ شعر میں کہنا کیا چاہتے ہیں؟ شعر میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بظاہر اس بے پایا کائنات میں انسان کی جو حیثیت ہے وہ بہت معمولی اور حقیر سی دکھائی دیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی ذات میں انگنت لاتعداد کمالات اور ایسی صلاحیت رکھی ہوئی ہے. اگر وہ چاہیں اگر یہ انسان چاہے تو ساری کائنات کو مسخر کر سکتا ہے، تابع کر سکتا ہے، کیونکہ سب کچھ اس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. اس لیے صوفی اور فلسفیوں نے انسان کو کیا سمجھا دیا ہے، ان کو مائکرو کازم یا اس طرح. بہرحال یہاں تک اگر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ انسان ہی ہے کہ جو لاکھوں ٹن جو وزنی یہ جو چیزیں ہیں یا اس طرح جہاز ہیں وہ اس کو اڑاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، بہت سارے جو کام وہ کرتے ہیں، تو وہ کیوں کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں، ان کی طریقے کیا ہے کیا نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں آپ کو بتا رہے ہیں. شعر میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ شاعر انسان کی اہمیت فضیلت اجاگر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان اگرچہ بظاہر محض گوشت پوش کا ایک لتھڑا نظر آتا ہے، ایک انسان نظر آتا ہے، مگر حقیقت میں اس انسان میں ایک جہان پوشیدہ ہے، ایک جہان مضمر ہے. اور یہ بیک وقت انسان نرم بھی ہے، سخت دل بھی ہے، رحم دل بھی ہے، سنگ دل بھی ہے، اور رحمان کا پیروکار بھی ہے، شیطان کا پجاری بھی ہے. یعنی انسان کے اندر سب کچھ موجود ہے، اور انسان یہ ساری چیزیں یعنی کرنے کے باوجود ان کو پتہ ہے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری صلاحیت رکھی ہوئی ہے، لیکن انسان کبھی کبھار اپنی صلاحیتوں سے وہ نالا ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے اندر کیا کیا صلاحیت نہیں رکھی ہوئی ہے. تو یہ ساری بات ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. بھائی انسان یعنی یہ انسان اگر وہ خود پہ کوشش شروع کر لے، خود کو اگر پہچاننے کی کوشش شروع کر لے، جس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. ظاہری بات ہے کہ وہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان خود کو پہچانتا ہے، خود کو پہچانتا کس طرح ہے؟ اگر وہ دنیا کی تسخیر کرنا چاہے، دنیا میں بہت ساری چیزیں بنانا چاہے اور دنیا میں کچھ کرنا چاہے، تو یہ انسان بہت کچھ ہے، اور اگر یہ انسان پاؤں پہ پاؤں رکھے بیٹھ جائیں اور وہ کچھ کرنا نہیں چاہے، اور اگر وہ کسی چیز کے لیے ارادہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے کلام میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس للانسان الا ما سعی. انسان جس چیز کے لیے جتنی محنت کرتا ہے تو وہ اسی محنت کے مطابق ان کو نتیجہ ملتا ہے. یعنی ظاہری بات ہے کہ محنت کے حوالے سے جب انسان محنت کرتے ہے تو محنت کا صلہ ضرور ملتا ہے. ایسا تو کبھی ہوا نہیں ہے کہ کسی انسان نے محنت نہیں کی اور ان کو کچھ نہیں ملا ہے. ظاہری بات ہے کہ محنت کرنے کی وجہ سے انسان کو بہت کچھ ملتا ہے. اسی طرح یعنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، وہ کون سا عقدہ ہے جو واہ ہو نہیں سکتا. یعنی اگر ایک انسان محنت شروع کر لے تو وہ کون سی ایسی مشکل بات ہوگی، کون سا مشکل کام ہوگا کہ وہ نہیں ہوگا. ہر کام ہو سکتا ہے، ہر کام کے لیے وہ راہیں متعین ہیں، راہیں دکھائی دی گئی ہے، یا بہت سارے لوگ وہ ان کے لیے بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہے. لیکن ایک انسان ہے کہ وہ خود کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتا، خود کو بغیر پہچان رکھے ہوئے یہ زندگی گزارتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یار میں مزید کیا کروں گا، میں مزید کیا ایسی چیزیں ایجاد کر لوں گا. انسان بہت ساری چیزیں ایجاد کر سکتا ہے، جس طرح یہ جو موبائل ہے، جو ٹیکنالوجی ہے، تو اس ٹیکنالوجی سے انسان فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے اور نقصان بھی اٹھا سکتا ہے، اپنا وقت ضائع بھی کرتا ہے، اپنا وقت فائدہ مند بھی بنا سکتا ہے. بہرحال اس شعر کی تشریح مکمل ہو گئی ہے، اور اگر میں آپ کو اس شعر کے حوالے سے اگر ایک شعر آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ وہ شعر آپ کے ذہن میں ہو. ایک شعر ہے، شعر کیا ہے؟ اس شعر میں شعر کہنا یہ چاہتے ہیں، جس طرح ایک شعر ہے: اگر دنیا میں رہنا ہے تو اپنی پہچان پیدا کر، اگر دنیا میں رہنا ہے تو اپنی پہچان پیدا کر. لباس خضر میں یا سینکڑوں رہزن بھی پھیرتے ہیں، لباس خضر میں یا سینکڑوں رہزن بھی پھیرتے ہیں. تو شعر کی تشریح مکمل ہو گئی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ ان اشعار کی تشریح سے فائدہ ضرور اٹھاؤ گے. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے. مجھے بھی، مجھ ناچیز کو بھی، اور مجھے حقیر انسان کو بھی دعا میں یاد رکھے. تب تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.